अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद। हमारी नॉवेल का नाम है बेहद है ये जुनूनियत, किस्त नंबर 7। राइटर धनक हाशमी। चांद की रोशनी बालकनी के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होती उसके चेहरे पर पड़ती रात की इस फुसूखेज़ खामोशी में बहुत खूबसूरत मंजर पेश करी थी। वाइट स्लीपिंग ट्राउज़र के ऊपर वाइट शर्ट ज़ेबतन के खुले आबशार की मानिंद पुश्त पर बिखराए, जिन्हें वो राइटिंग में मसरूफ़ पेन थामे हाथ से बीच बीच में आगे निकली लट्टों को कान के पीछे रसती और दोबारा लिखने में मगन हो जाती। वो राइटिंग टेबल के आगे बैठी बहती आंखों से नज़म लिख रही थी। जब भी तना होती तो राइटिंग टेबल के आगे बैठ जाती। कभी कभी ये तन्हाई किसी बेशबहा कीमत नेमत के मानिंद लगती, तो कभी कभी ये काटने को दौड़ती। बस शर्त यह है कि इंसान में इस वहशतनाक तन्हाई से नज़रें मिलाने की हिम्मत होनी चाहिए। ये तन्हाई की आंखों से मैं आंखें डाल कर उससे हमकलाम तो होती थी, लेकिन कभी उससे पीछा नहीं छुड़ा सकी। वो साए की तरह उसके साथ रहती, कभी नाक की तरह डसती, लेकिन फिर भी वो उसे अपने अंदर मौजूद सिलिकॉन जैदी में छुपाए फिर रही थी। आखिर कब तलक मैं इन बेमानी अशार की चादर अपने दर्द पर ओढ़ती रहूंगी? इस सिलसिला कब तमाम होगा? चेयर से उठते हुए खुद कलामी की। जब तुम इस दर्द को अपने अंदर से जड़ से उखाड़ कर फेंक दोगे। उसके अकब से कोई आवाज़ उभरी थी, जिस पर वो फौरन पलटी और हम उसकी ज़ुबान से अदा हुआ। सिलिकॉन, तुम्हें इस दर्द से लड़कर फतेह हासिल करनी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दर्द तुमसे वो सब कुछ करवाए जो तुम नहीं करना चाहती। मेरी बात समझ रही हो ना? तुम्हें खुद को पत्थर करना है, फिर चाहे मुकाबिल उसे तुम्हारी संगदिली ही क्यों ना समझे, लेकिन तुम पीछे नहीं हटोगी। उसके चेहरे पर अश्कों की लकीरें देखकर नहायत संजीदगी से मुखातिब हुआ। और हम ये क्यों? ये कोई रेस नहीं है जिसे जीतने के लिए मैं अपनी गाड़ी या बाइक फुल स्पीड में दौड़ानी शुरू कर दूं। ये ज़िंदगी की रेस है जिसकी गाड़ी के पहिए तो चल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर मौजूद हिस्से बेजान पड़े हैं। मैं भी इसी गाड़ी की मिसाल हूँ। उसने बेदर्दी से अपने दोबारा उमड़ने वाले आंसू पोंछे। बस करो मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। तुम जानती हो ना कि ज़िंदगी किसी एक गम का नाम नहीं, ये हज़ार गमों पर मुश्तमिल होती है। अगर तुम एक ही गम को दिल से लगाए फिरोगी तो इस रेस में कभी नहीं जीत पाओगी। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले वाली सिलिकॉन बन जाओ। मुझे वो सिलिकॉन जैदी बहुत अच्छी लगती थी, ये वाली भी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और हम पहले उसे समझाने वाले अंदाज में, लेकिन आखिर में उसे शिकायती लहजे में कहता हुआ उससे 2 कदम के फासले पर रुका, बगौर उसकी जानिब देखता जैसे उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। बन जाऊंगी शायद, उसने एक सर्द आह भरते हुए कहा। रिजा अक्सर कहती है कि मेरी बातें बहुत गहरी होती है, लेकिन हकीकतन बातें गहरी नहीं होती। गहरे तो इंसान के अंदर पोशीदा अनगिनत दुख होते हैं। गहरी तो खामोशी होती है, और इस खामोशी में गहरी तन्हाई जो हर शब्द हमें अपनी आगोश में लेती है, और हम इसमें समाते एक अलग दुनिया की सरहदों पे परवास करते हैं। हमारे ख़यालात, हमारी यादें जो हमारे पास एक महफूज सरमाए के मानी होती है, इन यादों से हम इस तसव्वुराती दुनिया की सैर को निकलते बेताबीर से ख्वाब बुन लेते हैं। लेकिन जब वो तसलसल टूटता है तो दुनिया की सया हकीकत हमें ला हासिल का मानी बखूबी बावर करवा देती है। मैं भी ख्वाबों की दुनिया में जिया करती थी, लेकिन मुझे बदल दिया गया। मेरे अंदर मौजूद मोहब्बत को नफ़रत का पिरहन दिया गया, जो जहर बनकर मेरी रगों में दौड़ रही है। एक ऐसा जहर जिसका सफ़ीना साहिल के वस्ती हिस्से में थम सा गया है, जिसे आपका तेज़ रेला कभी भी बहा कर ले जा सकता है, या यूं भी मुमकिन है कि वो सफ़ीना तैरता हुआ अपने किनारे तक रिसाई हासिल कर ले। वो खोए हुए लहजे में कहती अपने गहरे अल्फाज की छाप उसके दिल पे छोड़ रही थी। मेरी गुड़िया बहुत बड़ी हो गई है। वैसे जितनी गहरी बातें तुम करती हो ना, तुम्हें तो एक राइटर होना चाहिए था। उसकी बातों से बहुत मुतासिर हो रहा था, शायद तभी जोश में आकर बोला, लेकिन वो उसका ध्यान हटाना चाह रहा था, क्योंकि जी नहीं, मुझे कोई राइटर नहीं बनना। मैं काम लड़की बनकर ही रहना चाहती हूँ, उसने हल्की सी मुस्कुराहट समेत कहा। आहा, अच्छा जी, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन लड़के, एक बात तुम्हें सच सच बताता चलूँ, तुम में राइटिंग स्किल्स मौजूद है, बस तुम्हें थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। अगर बनना चाहो तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि सिलिकॉन जैदी एक मारूफ मुसन्निफ़ा के नाम से पहचानी जाएगी। वो शरारती अंदाज में आंख दबाता हुआ बोला था। उफ, मुझे नहीं बनना। मैं जैसी हूँ, जो हूँ, अपनी लाइफ में खुश हूँ, उसने चाह कर कहा। क्या वाकई तुम खुश हो? उसने अबरू उचकाया।
شاید، پتہ نہیں۔ اس نے نظریں چڑھائی۔ اچھا چھوڑو یہ سب باتیں، میری بات غور سے سنو۔ آج کے بعد تم یونی میں ہر پل میرے ساتھ رہو گی، میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اس کے شانوں پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے ایک بڑے بھائی کی طرح اس کے لیے فکر مند دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں سمجھ گئی، لیکن ایک اور بات بھی سمجھ گئی ہوں کہ تم میں بڑے بھائی والی روح نمودار ہو چکی ہے۔ پہلے سنجیدگی سے، جبکہ آخری جملے پہ وہ بات کو مزاح کر رک دے گئی۔ ہاں 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 بالکل، تم میری گڑیا ہو تو فکر تو ہوگی نا۔ اس کے پیشانی پر بوسہ دیتا پیچھے ہوا۔ اچھا اب تم آرام کرو، صبح یونی بھی تو جانا ہے نا۔ میں اب چلتا ہوں، گڈ نائٹ۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتا، اسے جلدی سونے کی ہدایت کرتا روم سے نکلتا چلا گیا تو وہ بھی مسکراتی سونے کی غرض سے بیڈ کی جانب بڑھی کہ فون کی بجتی بیل نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس وقت کس کی کال آ گئی؟ وہ حیران ہوتی رائٹنگ ٹیبل پر رکھا فون تھامتی خود سے بڑبڑائی، کیا کروں؟ کال ریسیو کروں یا نہیں؟ انون نمبر دیکھ کر وہ کشمکش میں مبتلا ہوئی کہ اسی اثنا میں دوبارہ فون چنگاڑنے لگا۔ اس دفعہ اس نے کچھ سوچتے ہوئے چوتھی بیل پر کال ریسیو کرتے فون کان سے لگایا، لیکن خاموش ہی رہی۔ ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں۔ دوسری جانب کی بات سنتے وہ چند پلوں بعد مخاطب ہوئی تھی۔ اس کے لہجے اور چہرے پہ حد درجے سنجیدگی و کرب نمایاں تھا۔ دوسری جانب سے رابطہ منقطع ہونے سے پہلے ہی وہ اپنی بات کہتی کال ڈسکنیکٹ کر چکی تھی۔ یہ منظر کسی بڑے سے کلب کا تھا، جہاں فل والیوم میں لگے میوزک کی دھن پر ڈانس فلور پہ کچھ بولڈ گھروں کے بگڑے لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے شراب کے نشے میں دھت ڈھرلے سے ناچ رہے تھے۔ اگر ڈانس فلور سے ہوتی ہوئی نگاہیں کونے میں ٹیبل پہ موجود ایک وجود پہ جائے تو وہ پچھلے 1 گھنٹے سے لگاتار اسموکنگ میں مصروف تھا۔ سگریٹ کا دھواں اڑاتے وہ ہر منٹ بعد بے چینی سے اپنی متلاشی نگاہیں داخلی دروازے پہ ٹکا دیتا، شاید وہ کسی کے انتظار میں تھا۔ ہے لسن کم ہیئر۔ ہاتھ میں شراب کے ڈھیروں گلاس سے بھری ٹرے تھامے ذرا فاصلے کی ٹیبل پہ موجود کسٹمرز کو ڈرنک سرو کرتے ویٹر کو اس نے مخاطب کیا، جو اس کی پکار پہ فوراً حاضر ہوا۔ یس سر، وہ مؤدب لہجے میں مسکراتے مخاطب ہوا۔ اس نے خاموشی سے ٹرے میں رکھا وائن سے بھرا ایک گلاس اٹھایا اور اس پہ ایک سنجیدہ نگاہ ڈال کر اسے جانے کا اشارہ کیا تو خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ مجھے شراب سے سخت نفرت ہے کیونکہ یہ حرام ہے۔ کانوں میں کوئی نسوانی آواز گونجنے پہ اس کے ہاتھ میں موجود گلاس لبوں کی طرف جاتا وہیں تھم گیا۔ نہیں میں آج ڈرنک نہیں کر سکتا، اس نے خود کلامی کی اور پھر گلاس ٹیبل پر رکھتا ایک بار پھر سگریٹ جلا کر لبوں میں دبا چکا تھا۔ مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ وہ جو داخلی دروازے سے اس کی آمد پہ اسموکنگ کا سلسلہ تک کرتا سیدھا ہو کے بیٹھا تھا۔ اس کی آواز پہ اس کا دل شدت سے دھڑکا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، اسے اپنی جانب مسلسل تکتا پا کر وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ بلیک پینٹ شرٹ، فیشن آؤٹ فٹ زیب تن کیے، لمبے بالوں کی پونی ٹیل بنائے اور میک اپ سے آری چہرہ لیے جویلری کے نام پہ دائیں کلائم بریسلیٹ پہنے، جبکہ بائیں میں بہت خوبصورت برانڈڈ مگر سمپل سی واچ پہنے وہ سادہ سی حلیے میں بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ سبز آنکھوں میں کئی سوال لیے وہ اس کی خود پہ پڑتی نظروں سے نالا تھی۔ میں سن رہا ہوں۔ وہ چیئر سے اٹھتا 2 قدم کا فاصلہ بناتا اس کے عین مقابل کھڑا ہوا اور بنا پلکے جھپکائے ٹھک باندھے اسے دیکھنے لگا۔ سن رہے ہو تو جواب دو، کیونکہ میں یہاں تو تمہارا دیدار کرنے تو ہرگز نہیں آئی، نہ ہی اس لیے آئی ہوں کہ تمہارے سامنے شو پیس بن کر کھڑی رہوں جسے تم جتنا مرضی چاہے تاڑتے رہو۔ وہ طنزیہ لہجے میں کہتی اسے گھورنے لگی، جو اس کے آخری جملے پہ اپنی مسکراہٹ دباتا کب سے اس کے چہرے پہ ٹکی نگاہیں مجبوراً ہٹاتا ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اسے مسکراتا ہوا دیکھتی تو شاید غصے میں آ کر یہاں سے چلی جاتی، لیکن وہ آج اس سے بات کیے بغیر اسے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ اچھا لیکن میں تو یہاں تمہارے دیدار سے خود کو سیراب کرنے ہی آیا ہوں، اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتا کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ بہت ہوا، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اسے شدید تیش سے گھورتی ہوئی جانے کے لیے مڑی، جب وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے روک گیا۔ سلیکون پلیز اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب اس کا نازک ہاتھ تھپڑ کی صورت میں اس کے گال پہ چھاپ چھوڑ گیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہے مجھے چھونے کی؟ وہ غیظ و غضب کے عالم میں تھاڑی، جو اپنے دائیں گال پر ہاتھ رکھے ارد گرد موجود لوگوں کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر لال انگارہ آنکھوں سمیت اسے گھور رہا تھا۔ آج اس چھوٹی سی لڑکی نے اسے اتنے لوگوں کے سامنے اس کی عزت کی دھجی اڑائی تھی، لیکن اس لڑکی کے سامنے وہ ہمیشہ ہار جاتا تھا، اور آج بھی وہ غصے سے کھولتا چہرہ لیے وہاں رکا نہیں تھا، بلکہ آندھی طوفان کی تیزی سے تقریباً بھاگتا ہوا کلب کے داخلی دروازے سے نکلتا چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ رکا تو غصے میں کچھ ایسا کہہ دے گا جو اس دشمن جاں کے دل کو ٹھیس پہنچا سکتا تھا۔
اور اس کی وجہ سے سلیکان زیدی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یہ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اسے جاتا دیکھ کر خود بھی گیس و غضب کی ملی جلی کیفیت میں کلب سے باہر آئی۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کب اب کیوں میرے زندگی میں آئے ہو؟ کیوں مجھے چین سے جینے نہیں دیتے؟ میرے دل سے اتر چکے ہو تم، اور دل سے اترے ہوئے لوگ دوبارہ جگہ نہیں بنا سکتے۔ وہ پل بھر میں آنکھوں میں مر ڈالنے والے آنسو بے دردی سے ہاتھ کی پشت سے رگڑتی ہوئی کسی ٹیکسی یا آٹو کی تلاش میں دور سائڈ آ کر کھڑی ہوئی۔ جب عقب سے آتی سیٹی کی آواز پہ ڈر کر پلٹی تھی، جہاں 6-7 شراب کے نشے میں دھتا آوارہ لڑکوں کا گروپ کھڑا دکھائی دیا جو اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہائے بیوٹیفل، لگتا ہے تمہیں گھر جانا ہے، آؤ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک لڑکا اسے سرتاپا گھورتا ہوا بولا، جو ان کی نظروں سے خائف گلے میں لپٹا وائٹ اسکارف اپنے ارد گرد پھیلا چکی تھی۔ دیکھو، میرے پاس مت آنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ اندر سے حد درجے خوفزدہ سی سہی لیکن ان لوگوں کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرتی بولی۔ لڑکی کی نام ہی ہاں چھپی ہوتی ہے۔ ڈارلنگ، اب تم نے کہہ دیا ہے تو پاس تو آنا پڑے گا، دوسرا لڑکا آگے بڑھتے ہوئے خباثت سے بولا۔ ان کی سب کی نیت بھانپ کے اس نے دوبارہ کلب کی جانب سرپٹ دوڑ لگا دی۔ اے پکڑو اسے، ہاتھ آیا مال، آج نہیں جانے دیں گے ہم، ان میں سے ایک سلیکان کی پشت کو گھورتا ہوا بولا، اور وہ سب ایک ساتھ کلب کی جانب بھاگے۔ کہاں گئی وہ لڑکی؟ جب وہ لوگ کلب کے اندر پہنچے تو سب کی متلاشی نگاہیں کلب کے ہر کونے تک گئی تھی، لیکن اسے کہیں نہ پا کر ان میں سے ایک لڑکا کافی غصے میں بولا، پتہ نہیں، لیکن ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ سیکنڈ فلور پہ ہو۔ تم سب ایک کام کرو، تم دونوں اس طرف جاؤ اور تم دونوں کاؤنٹر کی طرف جا کر چیک کرو، اور تم دروازے کے آس پاس رکو، کیونکہ اگر اس نے جانے کی کوشش کی تو تم اسے پکڑ لینا۔ ہم دونوں سیکنڈ فلور پر جا کر دیکھتے ہیں، اور جسے بھی لڑکی ملی وہ فوراً ہمارے واٹس ایپ گروپ میں انفارم کر دے گا، اوکے؟ چلو اب سب جاؤ، ہم بھی اوپر جاتے ہیں۔ وہ ان سب کو آگے کا لاہ عمل بتاتا اپنے ایک ساتھی کو لیے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا، جبکہ باقی سب بھی اس کے کہے کے مطابق ارد گرد اس کی تلاش میں گم ہو گئے۔ چھوڑو مجھے، پلیز مجھے جانے دو۔ وہ سیکنڈ فلور پہ ایک کونے میں بیٹھی ٹسوے بہا رہی تھی جب وہ دونوں لڑکے اس کے سر پر کھڑے ہوئے اور اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر گھسیٹتے ہوئے کہیں لے جانے لگے۔ اس کا منہ بند کرواؤ، بہت بولتی ہے یہ، ان میں سے ایک شدید غصے میں بولا۔ اسے بس روم میں لے جائے، پھر تو ہماری ہی مرضی چلے گی، اسے کچھ بولنے لائق بھی نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرا لڑکا اپنی زبان سے غلاظت بکتا سلیکان کے وجود کو سن کر گیا۔ اس وقت اس کا دل بس یہی دعا کر رہا تھا کہ اس کی آبرو بچانے کی خاطر کوئی مسیحا آ جائے۔ چھوڑو مجھے، بچاؤ، پلیز بچاؤ، وہ زور سے چلائی تھی، لیکن یہاں کون اس کی سسکیاں، اس کی فریاد سنتا۔ وہ دونوں سے گھسیٹتے ہوئے ایک روم میں لے آئے اور اب اپنے باقی ساتھیوں کو انفارم کرتے اس کی جانب بڑھے تھے۔ رکو یار، پہلے ان لوگوں کو آ لینے دو، پھر دروازہ بند کر کے جو کرنا ہوگا کریں گے۔ ابھی ڈور اوپن ہے تو یہ سیف نہیں رہے گا۔ ان میں سے ایک لڑکا اسے ہوس زدہ نظروں سے دیکھتا اس کی جانب بڑھتے ہوئے دوسرے ساتھی سے بولا، یا اللہ، پلیز مجھے بچا لیجیے، میری عزت کی حفاظت کیجیے، اللہ جی، پلیز۔ وہ بے آواز روتی دل ہی دل میں اپنے رب سے التجائیں کر رہی تھی کہ ان کے باقی کے ساتھی بھی وہاں آ پہنچے۔ جو کھڑی دعائیں کر رہی تھی ڈر کر دیوار کے ساتھ جا لگی، اور اب اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ آج کی رات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی، ان میں سے ایک لڑکا اپنے ساتھیوں سے بولا۔ ہاں، ہمیں بھی۔ وہ سب ایک ساتھ آگے بڑھے اور وہ اب باقاعدہ گڑا پھاڑ کر رو رہی تھی کہ اچانک ایک کڑکدار آواز گونجی کہ سلیکان کے ہاتھ بے ساختہ اپنے کانوں تک پہنچے تھے۔ اس آواز پر سب نے پلٹ کے دیکھا، جہاں لکڑی کا ٹوٹا ہوا دروازہ کمرے کے بیچوں بیچ زمین بوس ہوا پڑا تھا، جس کے پار کمرے کی دہلیز پہ کھڑا وجود ان سب کو زندہ درگور کرنے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ ہاں، وہ کوئی اور نہیں، روباز زیدی تھا، سلیکان زیدی کا محافظ۔ ابے تو کون ہے؟ ان میں سے ایک تیش سے آگے بڑھا۔ تم سب کی موت۔ وہ ایک کی گردن دبوچتا اپنے ہاتھ میں موجود گن اس کے سر پر زور سے مارتا اسے زمین بوس کر گیا۔ ابے یہ تو نے کیا کیا؟ اب ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا، لیکن روباز زیدی کی گن سے نکلی گولی اس کی ٹانگ پہ لگی، جس پہ وہ زمین بوس ہو گیا۔ اپنے دو ساتھیوں کی حالت دیکھ کر باقی سب حیرت کے مجسمے بنے اپنے سامنے کھڑے وجود کو گھور رہے تھے، جو شعلے ٹپکاتی نگاہوں سے ان سب کو نگلنے کی کوشش میں تھا۔
دیکھ تو جو بھی ہے ہمیں تجھ سے کوئی لینا دینا نہیں، تو چپ چاپ یہاں سے چلا جا، ہمیں تو بس اس لڑکی کے ساتھ اپنی رات رنگین کرنی ہے۔ ہاں اگر تجھے بھی کرنی ہے تو۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب روباز زیدی اس پہ بھگ پڑے شیر کی طرح جھپٹا اور اسے مکوں اور لاتوں سے بے دردی سے پیٹنا شروع کر دیا، جبکہ اپنے ساتھی کی حالت دیکھ کر باقی سب بھاگنے کے لیے پر تولنے لگے، کیونکہ وہ جس جنونی انداز میں اس لڑکے کو مار رہا تھا لگتا تھا کہ اس کی جان لے لے گا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے، وہ اس کے چہرے کے نقشہ مکمل بگاڑ چکا تھا۔ اس نے گن اٹھائی اور اس میں جتنی بھی گولی تھی سب کی سب وہ اس کی ٹانگوں میں اتار چکا تھا۔ یہ تیری چھوٹی سی سزا ہے، اب تو زندہ تو رہے گا لیکن ہر روز مرے گا۔ وہ سب کو ہکا بکا چھوڑتا دیوار سے لگی آنکھوں میں خوف لیے ڈری سہمی سلیکون کی طرف پڑا اور اپنے مضبوط ہاتھ میں اس کا نازک ہاتھ تھامتا اسے ساتھ لیے لمبے لمبے ٹک بھرتا مطمئن انداز میں وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ لوگ اپنے ساتھی کی یہ حالت دیکھ کر تھر تھر کانپتے اس کے خون آلود وجود کو اٹھانے آگے بڑھے۔